मैं हस्बे मामूल 6:30 बजे अपने शानदार अपार्टमेंट में दाखिल होने के लिए लॉक खोलने लगा तो दरवाज़ा खुद ही खुल गया। ऐसा पहली बार हुआ था और अंदर दाखिल होने पर लाउंज की बिजली भी जल रही थी। मैंने सोचा क्या मैं सुबह जाते हुए लाइट बुझाना और दरवाज़ा बंद करना भूल गया था? ये मुमकिन नहीं था। मैं एक बेहतरीन याददाश्त का मालिक था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था और ये कोई मामूली बात नहीं थी। इस किस्म की गलतियाँ करना आम बंदों का काम था, मुझ जैसे स्मार्ट शख्स का नहीं। खैर मैं झट से घर में घुसा और तेज़ी से चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। सब कुछ अपनी जगह पर था, जैसे सुबह दफ्तर जाते हुए छोड़ गया था। मेरा ज़हन किसी जासूस की तरह चलने लगा। मैं एकदम बेडरूम में गया, अलमारी को खोलकर देखा। हर चीज़, कपड़े, जूते सब तरतीब से पड़े थे। हत्ता कि लॉकर भी बंद था। मैंने एहतियातन खोलकर देखा, सारी रकम मौजूद थी। बाकी 2 और कमरों में देखा, बाथरूम चेक किए। मैंने टेरेस में झाँका, फिर एकदम बावर्ची खाने का ख़्याल आया, क्योंकि मेरा किचन आम किचन नहीं था। मैंने अपनी सहूलियत के लिए बहुत सी कीमती मशीनों का ढेर लगाया हुआ था। ब्लेंडर, जूसर, चॉपर, सलाद कटर, आटा गूँथने तक की मशीन थी। टोस्टर और कॉफ़ी मेकर के साथ-साथ, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर सब चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद थीं। मैं बिल्कुल मुतमिन हो गया, आराम से नहा धोकर अपना डिनर का बंदोबस्त किया और टीवी देखने लगा। 8 बजे से 9 बजे तक ट्रेडमिल पर वॉक की और मुख्तलिफ चैनल्स देखता रहा, क्योंकि मेरा ज़हन अभी तक उलझा हुआ था कि दरवाज़ा बंद करना कैसे भूल गया। बस ऐसी सोचों के साथ मैं स्टडी रूम में चला गया, क्योंकि सोने से पहले 1 घंटा कोई किताब पढ़ने का आदी था। दरवाज़ा खोलते ही मेरी चीख निकलते-निकलते रह गई। मैं बुज़दिल तो नहीं था, लेकिन सामने एक जवान खूबसूरत लड़की सोफ़े पर अफ़सरदा-सा मुँह बनाए, आलती-पालती मारे बैठी थी। पता नहीं वो रो चुकी थी या रोने वाली थी, और सर पीछे सोफ़े पर लगा हुआ था। मुझे यूँ देखकर चौंकी और उसके मुँह से हल्की-सी बेसाख्ता आवाज़ निकली, जो किसी भी लड़की की किसी मर्द को अचानक देखकर निकल सकती है। "कौन हो तुम?" मैं एकदम चीखा। "कैसे अंदर दाखिल हुई? क्या तुमने दरवाज़ा खोला था?" मैंने तंदो-तेज़ लहजे में पूछा। मेरी गन-गरज से उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। "तुम रो क्यों रही हो? मैंने सिर्फ़ पूछा है, कुछ और तो नहीं कहा। कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? रोना बंद करो प्लीज़।" मेरा खून खौल गया। "बस करो खुदारा, बस इतना बता दो, मेरे घर में क्यों आई हो? किसी ने भेजा है? कुछ चाहिए मदद वगैरह तो बोलो।" मैं बोलता रहा और वो रोती रही। मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैं अजीब मखमसे में शिकार था। झंझलाहट हो रही थी। ये लड़की कौन है? अगर चोर नहीं तो घर में दाखिल क्यों हुई? अगर इसके पीछे कोई लगा हुआ था, तो इसके कैसे पता लगा कि मेरे घर का दरवाज़ा खुला रह गया? क्योंकि दरवाज़ा तोड़ा नहीं गया और ना ही लॉक खोला जा सकता था। क्योंकि कोड तो मुझे पता है, या मेरी बीवी मारिया को, और मारिया गुज़श्ता 2 दिन से अपनी माँ के घर गई हुई है। उफ़! क्या अज़ाब है! मेरी कनपटी दुखने लगी थी, रगें तन गई। मैंने फ्रिज से ठंडा पानी निकाला और 2 ग्लास घटाघट चढ़ा गया। 5-10 मिनट टीवी लॉन्ज में बैठा रहा। तबीयत कुछ बेहतर हुई। फिर कमरे में गया और तहम्मुल से पूछा, "देखो, कोई मसला है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ।" मैं बहुत मुश्किल से खुद पे कंट्रोल कर रहा था कि वो लड़की है, कोई बिल्ली नहीं कि हाथ से पकड़ कर बाहर छोड़ आऊँ। इस वक़्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस लड़की को कैसे घर से बाहर निकालूँ। हाथ से पकड़कर बाहर निकाला और ये चीख पड़ी तो? अगर इसे चोर समझकर पुलिस को बुलाया तो चोरी तो हुई नहीं। मारिया को फ़ोन किया तो वो क्या सोचेगी? क्योंकि बीवी को शक पड़ जाए तो दिल से कभी निकलता नहीं। औरतें मर्दों से ज़्यादा जज़्बाती होती हैं। उसने बात का बतंगड़ बना लिया तो? अगर अपने साथ वाले घर से किसी को बुलाया तो सीधा शक मुझ पर। कोई यकीन करेगा मेरी कहानी पर? ओह खुदाया! मैं क्या करूँ? लड़की मुझे देखकर रोए जा रही थी। "अच्छा बाबा, कुछ नहीं पूछता, पड़ी रहो, बस चुप हो जाओ।" मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, लेकिन ढीठ लड़की मुसलसल टसवे बहाती रही। "क्या मुसीबत है?" मैं ज़ोर से चीखा। गाड़ी की चाबी, अपना फ़ोन और वॉलेट लेकर घर से बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे उस लड़की के घर में रहने से कोई खौफ नहीं था। ज़ेवर बैंक में था, अहम कागज़ात भी महफूज़ थे, और जितनी वो नाज़ुक थी, तो अपने साथ कोई कीमती चीज़ लेकर जा नहीं सकती थी। ओह! मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ?
میں نے تیزی سے خیال جھٹکا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ میرا اپارٹمنٹ ایک پوش ایریا میں تھا، جس کے ساتھ دیگر ایسے ہی 6 اپارٹمنٹ تھے۔ انتہائی دلکش جگہ، پرسکون ماحول، گراؤنڈ فلور پر جم، مردوں عورتوں کے لیے سوئمنگ پول، واکنگ جاگنگ ٹریک، گارڈن، بچوں کے جھولے اور سبزہ ہی سبزہ۔ یہ کمپنی کی طرف سے ملتا تھا۔ مجھے یہ جگہ میرے دوست نے دکھائی تھی اور میں جٹ سے تیار ہو گیا تھا۔ ماریا کو اعتراض تھا کہ اس کی ماں کا گھر بہت دور ہو جائے گا اور اس کی سہیلیاں بھی روز روز نہیں آ سکیں گی، لیکن مجھے اس سے اچھی جگہ ملنے کی امید نہیں تھی۔ میں نے ماریا سے کہا کہ تمہارے پاس کار ہے، تم جب چاہو ملنے چلی جایا کرنا، سب سے تمہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ ہچکچائی، خفا ہوئی، لیکن میری خوشی دیکھ کر بددلی سے مان گئی۔ ماریا کی ناپسندیدگی کے باوجود میں نے یہ اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا تھا اور بہت ہی سکون سے 2 سال سے یہاں مقیم تھا۔ میں سیڑھیاں اترتے ہوئے 2 3 جاننے والوں سے ملا اور میرا غصہ کم ہو گیا، کیونکہ میں کسی کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں کسی الجھن میں ہوں اور لوگ میری مدد کی خاطر مجھے خریدنے لگتے۔ خیر، دوسری منزل سے بلڈنگ کے گراج تک آتے آتے میں خود پر قابو پا چکا تھا۔ میں لانگ ڈرائیو پر جانا چاہتا تھا تاکہ اس مسئلے کا حل سوچ سکوں۔ میں نے گاڑی کی رفتار کم ہی رکھی تاکہ سوچتا جاؤں۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ یہ میرے سونے کا وقت تھا اور میں بہت منظم انسان تھا، ہر کام وقت پر باقاعدگی سے کرتا۔ میرے والد نے بچپن ہی سے مجھے یہ وصف سکھا دیا تھا کہ وقت کی قدر کرو تو زمانہ تمہاری قدر کرے گا۔ میں اپنی 35 سالہ زندگی میں پچھلے 25 سال سے اسی ہدایات پر عمل کرتا آ رہا تھا، اور راہ پر گامزن رہ کر میں نے ترقی کے وہ مراحل طے کر لیے جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا شاندار تعلیمی ریکارڈ، میری اچھی صحت، میری بہترین ملازمت، کیا نہیں تھا میرے پاس؟ میں جس قدر وقت کا پابند تھا، میری بیوی ماریا اتنی ہی سست وجود اور کاہلی کا شکار۔ لیکن والد اور والدہ کے انتقال کے بعد مجھے اپنے کام خود کرنے کا عادی بنا دیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کبھی کسی کے محتاج نہ بنو، سارے کام خود کرو، دوسرے سے کسی قسم کی توقع نہ رکھنا سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ جیو اور جینے دو، دوسروں کو اپنے مطابق ڈالنے کی کوشش کرو، نہ کسی جیسا بننے کی کوشش۔ پتہ نہیں ابا نے سقراط، بقراط، ارسطو، افلاطون سب کے سارے اسباق مجھے یاد کروا دیے تھے، یا شاید حکیم لقمان کے خط حفظ تھے۔ جو نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، مجھے میرے والد صاحب نے اوائل عمری میں ہی سب سمجھا دی تھی۔ میں یہ سب سوچتا ہوا سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑا رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں گھر چلا جاتا ہوں، سوتا ہوں، پڑی رہے وہ لڑکی میری بلا سے۔ یہ خیال آتے ہی میں بالکل مطمئن ہو گیا اور ماریا کے بارے میں سوچنے لگا۔ ماریا اچھی عورت تھی، اگرچہ اس کا مزاج میرے مزاج سے یکسر مختلف تھا، مگر چونکہ میں اپنے سارے کام خود کرتا تھا، اس لیے اس سے کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ ماریا کو کھانا پکانے سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ رات کا کھانا اکثر میں آفس سے گھر جا کر بناتا اور نئی ڈشز بنا کر اسے حیران کیا کرتا۔ صبح اذانوں کے وقت اٹھنا، نماز پڑھ کے جم جانا، سوئمنگ کرنا، پھر ناشتہ جو ملک شیک، پروٹین شیک اور ابلے انڈوں پر مشتمل ہوتا خود بناتا۔ اس کے لیے بھی اس کا پسند کا ناشتہ تیار کر کے کچن میں رکھ جایا کرتا تھا کہ جب اٹھے گی تو کھا لے گی، کیونکہ وہ میرے سامنے تو کبھی اٹھی نہیں تھی، اور آفس میں اپنے لیے سلاد اور پھل ساتھ لے جاتا۔ ماریا کی سہیلیوں کے بقول میں آئیڈیل شوہر تھا۔ میں اس کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتا، اس کو ہر جگہ آنے جانے کی کھلی اجازت تھی، کچھ بھی کرنے، پکانے اور میرے کام کرنے سے بالکل آزاد تھی۔ کسی بھی پارٹی یا مشغلہ اپنانے کی، وہ گھر میں ہو یا نہیں، میری کبھی روٹین نہیں بدلتی تھی۔ بے شک وہ گھر پر ہو کر بھی میرا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ ہماری شادی پسند کی نہیں تھی، لیکن ناپسندیدگی کی وجہ بھی نہیں تھی، لہٰذا ہو گئی۔ شادی میرے والد کی مرضی سے ہوئی تھی، کیونکہ میں اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ باپ ہی نہیں، میرے دوست اور استاد بھی تھے، اور امی کی وفات کے بعد ماں بھی بن گئے۔ میں 12 سال کا تھا تب امی کا اچانک ہارٹ فیل ہو گیا۔ ابا ٹوٹ جاتے مگر میری خاطر مضبوطی سے کھڑے رہے، بکھرے نہیں، اس لیے مجھے ان کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز تھی۔ سچ یہ ہے کہ میں نے آنکھ بند کر کے شادی کی، جو ابا کی پسند وہی میری پسند۔ ہم تینوں بس 1 سال ساتھ رہ سکے۔
پھر ابا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تو میں نے وہ گھر چھوڑ دیا کیونکہ دادا کا گھر تھا۔ دو چچا ابھی بھی وہاں رہتے تھے۔ آگے سے ان کے بچے، بس گھر میں ہلچل مچی رہتی۔ ابا نہیں چاہتے تھے کہ ہم الگ ہوں، لیکن جب ابا نہیں رہے تو قصہ ختم۔ حصہ جب ملے گا دیکھا جائے گا، یہ سوچ کر میں اس جگہ شفٹ ہو گیا۔ ان تصورات میں گم میرا گھر آ گیا۔ گھڑی دیکھی 11:30 بج رہے تھے۔ میں کبھی اتنی دیر نہیں جاگا تھا، لیکن آج پہلی بار اتفاق ہوا۔ گھر کا لاک کھولتے ہی میرے اندر کا جاسوس چکنا ہو گیا۔ میں گھر میں محتاط انداز سے داخل ہوا۔ ڈر تھا کہ کوئی اور لوگ نہ آ گئے ہوں، کوئی گینگ نہ ہو، مجھے یہ لڑکی یا اس کے ساتھی مار نہ دیں، یا مجھے اغوا کر کے تاوان نہ مانگ لیں، یا مزاحمت کے نام پر قتل کر دیں۔ میرا دماغ پھر تیزی سے سوچنے لگا، لیکن بس یہ خیال تھا۔ میں نے گھر میں داخل ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ چاروں طرف سکون تھا۔ سب سے پہلے کچن میں گیا، سب ٹھیک تھا۔ پانی پیا، لاؤنج کی سب بتیاں بند کی۔ بیڈ روم میں گیا، پھر اسٹڈی روم میں۔ وہ لڑکی صوفے پر لیٹے لیٹے شاید سو گئی تھی، کیونکہ دروازہ کھلنے پر اٹھی نہیں۔ ایک دم پھر سوچا کہ مر تو نہیں گئی، لیکن اسار تو نہیں تھے، نہ خون نہ پھندا۔ زہر کھا لیا ہوا تو ہو، لیکن زہر کھانا ہوتا تو میرے گھر کیوں آتی؟ اور آ کر کھانا تھا تو میرے آنے کا انتظار کیوں کیا؟ میں جاسوس بن چکا تھا۔ ہر پہلو پر سوچا، پھر اچانک میری نظر سائڈ پر رکھی پلیٹ پر پڑی۔ موصوفہ میرے کل آفس ساتھ لے کے جانے والے سینڈوچز پر ہاتھ صاف کر چکی تھی اور تناول فرما کر گدے گھوڑے بھیج کر سو چکی تھی۔ او شکر! میں نے بیڈ روم میں گیا اور سو گیا، کیونکہ میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا۔ فوراً نیند آ گئی۔ حسب معمول وقت کے مطابق آنکھ کھل گئی اور میں روٹین کے کاموں میں لگ گیا۔ میں قطعی بھول چکا تھا کہ ایک جوان لڑکی میرے گھر میں موجود ہے۔ میں بالکل آرام سے تیار ہو کر جب دفتر کے لیے نکلنے لگا تو ایک دم اس لڑکی کا خیال آیا۔ میں اسٹڈی روم میں گیا تو وہ لڑکی ہاتھ منہ دھو کر بالکل تیار بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہڑبڑا گئی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ کافی پرکشش تھی۔ اس کی عمر 25 سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اب بات کرتا ہوں، کیونکہ اب تک وہ سمجھ چکی ہوگی کہ میں بدنیت مرد نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے اس پر کسی قسم کا تشدد کیا ہے۔ جیسے ہی اس سے بات کرنا چاہی، اس نے پھر روحانسی شکل بنا لی۔ میں فوراً بولا، رونا مت، میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر دوں کیا؟ اس نے چونک کر دیکھا کہ عجیب شخص ہے، کیا پوچھ رہا ہے۔ میں نے پھر ملائمیت سے پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ میں نے آفس جاتے ہوئے دروازہ لاک کر دیا۔ لڑکی اندر سے باہر جا سکتی تھی، لیکن کوئی باہر سے کھولنا چاہے تو کوڈ ورڈز نہیں پتہ، مگر جب اس کا کوئی ساتھی آئے گا تو اسے آواز دے گا یا فون کرے گا تو یہ دروازہ کھول دے گی، اور ڈاکہ پڑ گیا تو کیا اس لڑکی کے پاس فون تھا؟ پھر کھچڑی پکنے لگی۔ میں اپنے دفتر پہنچ گیا۔ بس یہ واحد جگہ تھی جہاں پہنچ کر میں دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتا۔ کام بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن چونکہ میرے مزاج کے عین مطابق تھا، اس لیے کرتے ہوئے وقت گزرنے کا پتہ نہیں لگتا تھا۔ لنچ بریک میں میں نے اپنے ساتھ لایا ہوا تیار کردہ لنچ کیا، پھر کام میں جت گیا۔ شام 5:30 بجے کے بعد گھر کے لیے نکلتا تھا۔ 40 منٹ کی ڈرائیو تھی۔ مجھے یہ سفر اچھا لگتا تھا، کیونکہ راستے میں دونوں طرف ہریالی ہوتی تھی اور ہلکی سی موسیقی سے سفر کا لطف دوبالا ہو جاتا۔ مجھے تنہا رہنے کی عادت نہیں تھی، مگر مجھے تنہائی خوشی دیتی تھی۔ ماریا بہت کم میرے ساتھ سفر کرتی، کیونکہ اس کے نزدیک میں ایک بور انسان تھا، روبوٹ کی طرح کام کرنے والا، وقت کا پابند۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی گھومتی پھرتی، شاپنگ کرتی۔ مزے کی بات، ہم دونوں فون کرنے کے بھی روادار نہیں تھے، کیونکہ میرا ٹائم متعین تھا اور راستہ بھی۔ لیکن وہ گھر پر نہ ہوتی تو میں تب بھی دریافت نہ کرتا کہ تم کہاں ہو، کب گھر پہنچو گی۔ میں گھر پہنچا، پھر دروازہ کھولا اور ایک دم مجھے لڑکی کا خیال آیا۔ میں نے احتیاط سے اندر قدم رکھا، سب ٹھیک تھا۔ لڑکی اب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ پھر دوبارہ دیکھا تو اس نے میری بیوی کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے ایک لمحہ پہچاننے میں دیر نہ لگی، کیونکہ یہ سوٹ میں نے اس کی سالگرہ پر تحفے میں خرید کر دیا تھا۔ مجھے بہت برا لگا کہ کپڑے اس نے کیوں پہنے۔ اگرچہ وہ لباس اس پر جچ رہا تھا، لیکن جلتے کڑتے چپ رہا، کیونکہ میں اس وقت اس کے رونے دھونے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سارے دن کی تھکن کے بعد مجھے سکون کی ضرورت تھی، لہٰذا کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر کام میں لگ گیا۔
سارے کام جو گھر آ کر کرتا تھا سب اسی ترتیب سے کیے۔ جب فریش ہو کر ڈنر کی تیاری کرنے لگا تو فریج میں سے کچھ چیزیں کم لگی، جیسے ڈبل روٹی، انڈے، مکھن، جیم اور پھل جوس وغیرہ۔ لگتا تھا میرے جاتے ہی اس لڑکی نے پکنک منائی تھی۔ میں نے ڈنر تیار کر کے باہر آیا، لڑکی غائب تھی۔ میں سمجھ گیا کہ جا کر بیٹھ گئی ہوگی اسٹڈی روم میں۔ وہ میری وجہ سے ٹی وی لانچ چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے سونے سے پہلے اس لڑکی سے بات کرنا چاہی تو مجھے محسوس ہوا کہ لڑکی کہیں گنگی بہری نہ ہو، لیکن میں نے جب پھر پوچھا کہ تم کون ہو، کیا چاہتی ہو، تو وہ سہم گئی اور سر جھکا لیا۔ وہ بالکل چپ رہی۔ اس وقت مجھے ماریا بہت شدت سے یاد آئی کہ وہ ہوتی تو اس کی چیخوں سے اس لڑکی کا دم نکل جاتا۔ میں ماریا کی چیخوں سے واقف تھا۔ وہ جب غصہ یا ناراض ہوتی چیخیں مارا کرتی۔ میں ہنس کر کہتا تھا کہ تم پولیس میں ہوتی تو مجرم چیخیں سن کر ہی جرم قبول کر لیتا۔ میں نے اپنا سوال بدلا، تم کب جاؤ گی؟ یہ سن کر وہ لڑکی کچھ منمنائی، لیکن واضح نہیں ہو سکا کہ اس نے کیا کہا۔ وہ گنگی بہری نہیں تھی۔ مجھے ایک لہجہ عجیب مسرت ہوئی کہ حسین لڑکی بالکل صحیح سالم تھی۔ میں بہت تحمل سے گویا ہوا، دیکھو، تم رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، لیکن کوئی ڈر ہے یا کہیں جانا ہے تو بتا دو، میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ لڑکی نے نفی میں ہلکا سا سر ہلا دیا۔ ایک دم میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح گوندا کہ کسی لڑکے کا چکر تو نہیں، لڑکی گھر سے بھاگی ہو اور لڑکا اسے دھوکہ دے کر بیچ سفر میں چھوڑ گیا، یہاں چھوڑ کر دوبارہ آنے کا کہہ کر۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس گھر میں کون رہتا ہے، کیسا بندہ ہے، لڑکی محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ کیا میرے بارے میں پڑوس سے بھی پتہ کیا ہوگا؟ حد ہو گئی تھی۔ مجھے اپنا وجود پاگل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے دماغ کے سارے گھوڑے دوڑا چکا تھا، مگر کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اس لڑکی کو مارنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے کچھ سجائی نہیں دیا۔ میں نے غصہ کنٹرول کیا اور بیڈ روم میں جا کر سو گیا۔ صبح پھر وہی سارے کام، پھر آفس، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ آج یہ لڑکی گھر ہوئی تو اسے دھکے دے کر نکالوں گا اور پھر دیکھی جائے گی۔ ماریا چونکہ ایک ہفتے کا کہہ کر گئی تھی، اس لیے میں بے فکر تھا کہ اس سے آنے سے پہلے قصہ تمام کر دوں گا۔ ماریا اکثر ماں کے پاس رہنے جاتی تھی کیونکہ اسے کسی قسم کی ذمہ داری اٹھانے کی عادت تھی، نہ شوق، حتیٰ کہ بچہ پیدا کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ کسی بھی بندھن میں بندھنا اسے گوارا نہیں تھا۔ پتہ نہیں شادی کے بندھن میں کیسے بندھ گئی، لیکن اتفاق سے شادی کے باوجود میں کبھی اس پر مسلط نہیں ہوا، نہ کوئی رائے تھوپی۔ ہم دوستوں کی طرح تھے، اس لیے شادی 3 سال سے پرسکون چل رہی تھی۔ شام ہوئی، میں گھر پہنچا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے ماریا کا ایک نیا سوٹ پہنا ہوا تھا جو میں نے خاص اس کے لیے بنوایا تھا، انتہائی پیارا سوٹ۔ میرا میٹر گھوم گیا۔ کیوں پہنا؟ اتارو اسے، اتارو کپڑے، ابھی اتارو، میں دھاڑا۔ میرا خول کھولنے لگا۔ اتارو کپڑے۔ میں نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے اور اسے جھنجھوڑا۔ اتارو ابھی۔ اگر اس سے پہلے میں مزید چیختا، ایک دم ماریا کچن سے لانچ میں داخل ہوئی اور چیخ کر بولی، سرمد، تم اتنے گر سکتے ہو، میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ تم نے میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا، اتنی گنونی حرکت کی، مجھے امید نہیں تھی۔ وہ لگاتار بولتی رہی۔ اسے دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی، میرا رنگ اڑ گیا۔ بولتا بھی کیا؟ میں جو بول رہا تھا اور جس طرح میں نے لڑکی کو پکڑا ہوا تھا، وہ بہت عجیب منظر پیش کر رہا تھا، اور شاید کسی مرد کی بدنیتی ثابت کرنے کا اور اسے کسی عورت کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے مترادف تھا۔ میں ہکا بکا رہ گیا کیونکہ ماریا کو دیکھ کر لڑکی کے بازوؤں پر سے میری گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ وہ بھاگ کر ماریا سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے بولنے کی کوشش کی، الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ ماریا پھر بولی، سرمد، میں اچانک آ کر تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی، لیکن تم نے تو مجھے ہی سرپرائز دے دیا۔ ماریا، مشکل سے میرے منہ سے کوئی لفظ نکلا۔ ماریا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ بہت مشکل سے تھوک نکلتے ہوئے بولا، واہ، میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ جوان لڑکی اکیلی گھر میں، وہ بھی بیوی کی غیر موجودگی میں۔ میں بکھلا گیا۔ میں صفائی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی ہوتا تو یہی سمجھتا۔ میں مخمصے میں تھا۔ ماریا بپری شیرنی کی طرح چیخ رہی تھی۔ لڑکی اس سے چپٹی کھڑی تھی۔ یکا یک ماریا نے لڑکی کو پیچھے دھکیلا اور کچن میں بھاگی۔
वहां से वो गोश्त काटने वाला छुरा उठा लाई और अपनी कलाई पर रखकर जोर से चीखी कि कानों के पर्दे फट जाए। सरमद, मुझे तलाक दो, अभी इसी वक्त, वरना मैं खुद को मार डालूंगी। 2 तलाक, वरना मैं रगे काट डालूंगी। दो, अभी 2 तलाक। मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी कोई बात। लेकिन, लेकिन वेकिन छोड़ो। लेकिन, मेरे मुंह से लेकिन के अलावा एक लफ्ज नहीं निकल सका। मैं बुखला चुका था। यकदम इतना जहनी दबाव का शिकार हुआ और फौरन बोला, मारिया, मैंने तुम्हें तलाक दी और साकत हो गया। फिर छुरा फेंकने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कान साएं-साएं कर रहे थे। मुझे कुछ सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। हर मंज़िल धुंधला गया। मुझ जैसा मुनज़्ज़म शख्स पहली बार इतना तवाज़ुन खो बैठा और ऐसा काम कर डाला जिसे करने का सोच भी नहीं सकता था। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। फिर जैसे होश आया, मैंने सर पकड़ लिया और मेरी आँखों से आँसू बहने लगे कि ये मुझसे क्या सरज़द हो गया। कभी सोचा भी नहीं था। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं दम से सोफ़े पर गिर गया। हर लम्हा भारी था। दिल बहुत बोझल था। मैंने रोते हुए मारिया की तरफ देखा। मारिया और वह लड़की एक-दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं और मुझे रोता हुआ छोड़कर घर से निकल गईं।